आने जाने में फर्क होगा। अगर यजीद का तरफदार बनकर मैदान में उतरा है और जान जाएगी तो जहन्नम मिलेगी, तू जहन्नम का लुकमा ओढ़ने वाला बन जाएगा। और अगर इमाम हुसैन का तरफदार बनकर मैदान में उतरे और जान जाए तो मर्तबा शहादत मिलेगा और जन्नत मिलेगी। मेरे ज़मीर ने मुझे समझा दिया है, रब का मुझ पर फजल हो गया है। मैं ये चाह रहा हूं, मैंने ये इरादा कर लिया है कि मैं अपनी जान इमाम हुसैन के कदमों पर निछावर कर दूंगा। फिर उस मर्द हक पर अपने घोड़े को तादियाना लगाया। इब्ने साद के करीब से गुजरा तो कहा, इब्ने साद खुदा का खौफ कर और जहन्नम की उस आग से डर जो तुम्हें कत्ल हुसैन के एवज मिलने वाली है। अब भी वक्त है, नवासा रसूल के पांव पकड़ लो, कदमों में गिर जाओ, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा साथ छोड़कर इमाम हुसैन की तरफ जा रहा हूं। जन्नत की ख्वाहिश है तो मेरे साथ आ जाओ। लेकिन इतने साथ कब ये बात मानता था? उसे तो रे की हुकूमत का लालच था, रे की हुकूमत उसको हासिल करनी थी। ये मुख्तसर पैगाम देने के बाद घोड़ा दौड़ाता हुआ चश्मोजन में पलक झपकने की देर में इमाम हुसैन के सामने हाजिर हुआ। घोड़े से छलांग लगानी और इमाम के कदमों पर गिर पड़ा। शहजादे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, हुर क्यों आए हो, क्यों आए हो? अर्ज किया, आप ही ने तो बुलाया है, आप ही ने तो बुलाया है। पूछा क्या चाहते हो? अर्ज किया, अपने जुर्म गुनाह की माफी चाहता हूं। या इमाम अल वक्त, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। शहजादा कौनैन, मैं आपका गुनाहगार हूं, आप पर ये सब मुसीबत मेरी वजह से आई है। हुजूर, मैं बहुत बड़ा खताकार हूं, मैंने आपके काफिले को रोका था, आपको अपने साथ चलने पर मजबूर किया था। अरे जिगर गोशे बतूल, मैं नहीं जानता था कि ये लोग इस कदर संगदिल हो जाएंगे। मुझे यकीन था कि यकीनन कोई पुरअमन हल तलाश कर लिया जाएगा। लेकिन आया बिन रसूल, मेरी तौबा कबूल की जाए, मेरे गुनाहों की माफी दी जाए, मेरे खताओं से चश्मपोशी फरमाई जाए, मेरे गुनाहों को बख्श दिया जाए, मेरा कसूर माफ कर दिया जाए। आप करीम इब्ने करीम हैं, मुझ पर रहम फरमाया जाए। नवाज़े रहमतुल्लाह अलमीन ने फरमाया, हम तुम्हें सब कुछ माफ कर देते हैं, अल्लाह ताला तेरे दूसरे गुनाहों से भी दरगुजर फरमाए। तूने तो हमें मौका दिया था कि हम तुम्हारे लश्कर की जब्त निकल जाएं, और ये तेरी खता का कफारा था, मगर हमें तो हर हालत में इसी मकाम पर आना था, हमें तो हर हालत में हुर इसी मकाम पर आना था, और तुम्हें भी यजीदियों को छोड़कर हमारे पास ही आ जाना था। आ गए और हमने तुम्हें खास निगाहों से देखा था। अल्लाह ताला तुम्हें अजर अजीम अता फरमाए। इंसान जब सच्चे दिल से तौबा करता है तो खुदाए रहीम करीम उसकी तौबा कबूल फरमाता है। हा, जंग की पूरी तैयारी हुई। हजरत हुर्र की, या इमाम, मुझे इजाजत फरमाई जाए, मैं अपनी जान तुम्हारे कदमों पर निछावर करूं, ताकि मैं आपकी फिदाइयों में नाम लिखवा सकूं और उन सआदतों में शिरकत नसीब हो जो हमें मिलने वाली। इमाम आली मकाम ने हुर्र को सीने से लगाया और इजाजत दी मैदान में जाने की। हुर्र ने शहजादे रसूल की शफकत मोहब्बत देखी तो आंखों में आंसू आ गए। इमाम हुसैन के कदमों को बौसा दिया और घोड़े पर सवार होकर मैदान में आ गए। सफ़वान बिन हंज़ला मैदान में आ गया, ये भी मानावा शहज़ौर था। हज़रत हुर्र के मुकाबिल पहुंचकर कहने लगा, हुर्र, तुम हुसैन का साथ देखकर क्यों जान ज़ाय कर रहे हो? तुम एक बहादुर सिपाही हो, जवान हो, शहज़ौर हो, जरा गौर करो। तुम्हारे बाद तुम्हारी बीवी का क्या हाल होगा, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। हुसैन का खुतबा सुनकर तुम जज्बात के रौ में बह गए हो। जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करो, आने वाले हालात पर गौर करो। हुकूमत तुम्हारी बगावत का गुस्सा तुम्हारी बीवी बच्चों पर उतारेगी। तुम एक अच्छे साथी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूं, मेरी बात मान लो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। आओ वापस चलें। हुसैन का साथ देने में सिवाय मौत के रखा ही क्या है, जबकि यजीद की तरफ से भारी इनाम हासिल करेंगे।
حضرت حر نے بنایا صفوان تو سمجھدار آدمی ہے اور باوجود عقلمند ہونے کے تو نے نادانوں جیسی باتیں کرنی شروع کر دی مجھ سے. تم مجھے یزید کا ساتھ دینے کی بات کہہ رہے ہو حالانکہ وہ فاسق و فاجر اور ذلیل و ناپاک ہے, اور امام حسین کا ساتھ چھوڑنے کا مجھے مشورہ دیتے ہو حالانکہ وہ طیب و طاہر اور پاکیزہ ہیں اور طیب و طاہر اور پاکیزہ والدین کے بیٹے ہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آیت تطہیر میں شامل فرمایا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول خدا نے حسنین کریمین کو اپنے باپ کی خوشبو فرمایا ہے؟ کیا تم حسین کے تقوی اور طہارت اور علم و فضل کی مثال پیش کر سکتے ہو؟ صفوان نے کہا میں یہ سب کچھ جانتا ہوں مگر مال و دولت اور حکومت کے عہدے تو یزید ہی سے مل سکتے ہیں. حسین کا تقوی طہارت اور علم و فضل ہمارے کس کام آ سکتا ہے؟ حر نے فرمایا ہے صفوان تمہیں دولت کی اور حاصل کے نشے نے بدمست کر دیا ہے, تمہیں جلوے زر اور ہوس اور لالچ نے اندھا اور بہرا کر دیا ہے, تم عقل مند ہوتے ہوئے بھی بے وقوف اور جاہل ہو گئے ہو. حر کا کلمہ حق سنا تو صفوان غضبناک ہو گیا, آگ بگولا ہو کر نیزے کا وار کر دیا. حضرت حر نے بھی نیزہ تان لیا, پہلا وار اس کے نیزے پر کیا تو اس کا نیزہ ٹوٹ گیا, دوسرا وار سینے پر کیا تو نیزہ پشت کے پار. حر نے اس کے سینے سے پوری قوت سے نیزہ کھینچا اور تیسرا وار کرنا چاہا لیکن وہ بے روح ہو کر گھوڑے سے گر کر جہنم میں پہنچ گیا. یزیدی ہو دو اور جاؤ حشم کا پھوکا, یہ سب کچھ حاصل کرنے سے پہلے ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کربلا کی دھرتی پر مر گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے یہ منظر دیکھا تو حر کو تحسین و آفرین شاباش کہتے ہوئے ابن سعد نے اپنے بہادر کو جب اونھے منہ گرے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئے. صفوان کے 3 حقیقی بھائی بھی یزیدی فوج میں شامل تھے. ایک کے مقابلے میں ایک تھے. قانون کو توڑتے ہوئے تینوں ہی شور مچاتے اور واویلا کرتے ہوئے حضرت حر پر چڑھ دوڑے. خدا کے سپاہی اور شبیر کے غلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تینوں کی تلواروں کو بیک وقت ڈھال پر روکتے ہوئے ایک پر حملہ کر دیا. پہلے ہی وار سے دھڑ ادھر اور گردن ادھر جا پڑا. دوسرا وار دوسرے کے سر پر کیا, تلوار سر کی ہڈیوں کو کاٹتے ہوئے پشت تک پہنچ گئی. تیسرے نے دونوں کی موت دیکھی تو اسے بھی اجل سامنے نظر آنے لگی. وہ میدان چھوڑ کر بھاگ اٹھا. حر نے تلوار بائیں ہاتھ میں اور نیزہ دائیں ہاتھ میں لے لیا اور بھاگتے ہوئے کی پشت میں نیزہ پیوست کر دیا. ملائکہ نے کہا مرحبا, حوروں نے کہا واہ واہ. یزیدی فوج کے چاروں سواروں کو موت کی نیند سلا کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے جناب حر واپس خدمت امام حسین میں آ گئے. گھوڑے سے اتر کر شاہ کے قدموں کو بوسہ دیا اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھ پر خوش ہو گئے؟ سرکار اب تو آپ مجھ سے خوش ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں حر ہم تجھ پر پوری طرح خوش ہیں. تجھے مبارک ہو, تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے اور حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد. اب تو جہنم سے آزاد ہے. ہم تجھے بشارت دیتے ہیں کہ تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہو گیا. حر نے امام کے قدموں کو بہلا دیا اور پھر میدان جنگ آ گئے. یزیدی فوج کے جوان ایک ایک کر کے سامنے آتے رہے اور جہنم میں پہنچتے رہے. ابن سعد نے یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا. بلند آواز سے پکار کر کہنے لگا کہ ایک ایک کر کے یہ پوری فوج ختم کر دے گا. چند دستے اکٹھے ہو کر حر کے اوپر ٹوٹ پڑو اور حر کو گھیرے میں لے کر اس کے ٹکڑے اڑا دو. سپاہ یزید حسین کے سپاہی پر حملہ کر دیتی ہے اور پھر جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح بن جاتا ہے کہ جیسے شہد کے چھتے پر مکھیوں نے الغار کر دی ہو. نیزوں پر نیزے برس رہے ہیں, تلواروں پر تلواروں کے وار ہو رہے ہیں. یزیدیوں کے تیر اپنے ہی آدمیوں کو گھائل کرتے چلے جاتے ہیں اور ادھر حر کی تلوار کا یہ عالم ہے کہ دشمن کے لشکر کی صفیں کاٹ رہی ہے. چمک ایسی کہ حسینوں کا اشارہ جیسے چمک رہی آپ کی تلوار, روشنی ہو کے گرے ٹوٹ کے تارا جیسے. پھوندنا برق کا شمشیر کے زو میں دیکھا, کبھی ایسا نہیں تم ہم مہینوں میں دیکھا.
ادھر ہر کی تلوار دشمنوں کا خون چاٹ رہی ہے، ادھر ہر کا جسم تیروں اور تلواروں اور نیزوں کی انیوں سے چھلنی ہو چکا ہے، زخموں سے جسم چور چور ہے۔ اسی حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منہ کر کے آواز دی ہر نے، ادرکنی یا ابن رسول اللہ، ادرکنی یا ابن رسول اللہ، حسین میری مدد فرمائیے۔ جواب میں غیب سے ندا آئی، ہر ادھر دیکھو، حوریں جنت میں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ کسی بدبخت کا نیزہ ہر کے سینے میں پڑا، زخم گہرا تھا، جسم گرم تھا، گرنے لگے، دین کو تھام دیا، گھوڑے کی بات کو کھینچا، امام کے قدموں میں آ گئے۔ امام حسین کی طرف یاد بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، میرے آقا آپ کے نانا کے قدموں میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام دے دیجیے۔ امام حسین نے گھوڑے تھام کر اتارا اور فرمایا، ہر اس بے کس پناہ کے حضور میں ہمارا سلام کہہ دینا، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ہر کے آخری لمحات سے آنکھیں بند ہو جا رہی ہیں۔ امام حسین نے ہر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، ہر کو دونوں جہان کا آرام حاصل ہو گیا۔ ہر نے حسرت بھری نگاہوں سے شہزادہ کونین کو دیکھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، حالت سے میری ان کے بھی آنسو نکل پڑے۔ دیکھا گیا میرا اپنا عالم نگاہ، یہ ہر کی خوش نصیبی کی انتہا تھی، جگر گوشہ رسول کی آغوش راحت میں لیٹا ہوا ہے۔ امام حسین اس کے چہرے کا غبار صاف کر رہے ہیں، اس کے چہرے پہ جو مٹی لگ گئی تھی اس کو دور کر رہے ہیں۔ ہر نے آنکھیں کھول کر عرض کیا، یا امام، روح نکل جانے کے لیے بے قرار ہے، زخموں سے درد کے طوفان اٹھ رہے ہیں، لیکن میں نے سینے سے اٹھنے والی آہوں کو روک رکھا ہے تاکہ آپ کی گود میں آغوش راحت کا تھوڑا سا اور مزہ لے لوں، جی بھر کے میں آپ کے دیدار کر لوں۔ اور پھر آخری بار ہر میں درد میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ سے امام حسین کی طرف دیکھ کر عرض کیا، یا ابن رسول، آپ مجھ پر راضی ہو گئے؟ امام نے فرمایا، ہر ہم تم پر راضی ہیں، خدا تجھ پر خوش ہے اور تجھے خوش رکھے۔ یہ آخری گفتگو تھی، یہ آخری باتیں تھی۔ ہر نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان آخری کے سپرد کر دی۔ امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ہر کی لاش کو کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ اس خونی مارکا کے پہلے شہید عبداللہ بن امیر کی بیوی ام وہب بھی اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی کوفہ سے آئے تھے۔ یہ پہلے بھی شوہر کی مدد کو لاٹھی لے کر بڑی تھی، مگر امام عالی مقام کے روکنے پر رک گئی تھی۔ اب شوہر شہید ہوا تھا، اس کی لاش پر دوڑی گئی، یہ لاش کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ شمر لعین نے اس کو بھی تلوار سے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروانہ شبیر ایک اور آگے بڑھا، جن کا نام پاک جناب حنفی تھے۔ اس پروانہ حسین نے اپنے جسم کو امام حسین کی ڈھال بنا کر رکھا تھا، دشمنوں کے تیروں کو اپنے بدن پر روکتا تھا۔ دشمنوں کی توجہ کے مرکز خاص چونکہ نواسہ رسول تھے، اس لیے تیروں کی زیادہ بارش امام حسین کی طرف ہی ہو رہی تھی۔ تیروں کی اس برسات میں پروانہ شبیر جناب حنفی سپر یعنی ڈھال بن کے آگ کے آگے کھڑے تھے۔ امام حسین نے کئی بار اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ آگ کے آگے کھڑا ہو جاتا۔ جناب حنفی کا پورا جسم تیروں میں پرویا جا چکا تھا، اور اسی طرح تیر کھاتا ہوا یہ پروانہ شبیر جنت میں پہنچ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کے بعد ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ امام حسین کا ساتھی میدان میں جا رہا ہے اور اپنے جان عزیز کی قربانی دین حق کے لیے پیش کر رہا ہے۔ برادران عباس ابن علی میدان میں پہنچ رہے ہیں۔ حضرت مسلم کے اور بھائی بھی میدان میں پہنچ رہے ہیں، جام شہادت پی رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں۔ یزیدیوں کی فوج کو درہم برہم کر رہے ہیں۔ پھر آواز آتی ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ حسین کی طرف سے کون آتا ہے ہمارے مقابلے میں؟ ادھر امام حسین کے حضور میں 4 خوبرو جوان دست بستہ، اس کو کہتے ہیں دست بستہ، ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے اور میدان میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ چاروں حضرت عباس ابن علی کے حقیقی بھائی ہیں،
حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، حضرت محمد اور حضرت عثمان پسران علی ہیں۔ ان کی والدہ مکرمہ کا اسم گرامی ام البنین ہے اور وہ ان سب کے ساتھ ہی کربلا میں موجود تھیں۔ شمر ملعون ان کے سگے بھائی کا لڑکا تھا۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ بہن کے بیٹے امام حسین پر جان نثار کر دینے کے لیے بےتاب ہیں اور بھائی کا بیٹا امام حسین کو شہید کر دینے کے لیے بے چین ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ یہ آپ پر قربان ہوتے ہیں اور وہ آپ کا سر اقدس کاٹتا ہے۔ یہ وہی چاروں شہزادے ہیں جن کی والدہ اور بھائی حضرت عباس سمیت 6 افراد کے لیے شمر ابن ضیاء سے امان نامہ لکھوا کر لایا تھا، اور انہوں نے وہ امان نامہ حقارت سے ٹھکرا دیا تھا اور کہا تھا بے وقوف، ہمیں تو امان دیتا ہے اور ابن رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اور اب یہ اس وقت کے منتظر ہیں کہ شہزادے حسین کے قبا پر جان نثار کر کے اپنے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دربار میں سرخروئی حاصل کر لیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے شہزادان حیدر، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم سب ٹھیک حق اخوت ادا کر رہے ہو، تم سب میرے امتحان میں برابر کے شریک ہو، تمہاری مقدس قربانیاں لوح عالم پر نقش فی الحجر بن کر دنیا والوں کو ہمیشہ درس اخوت اور محبت دیتی رہی ہے۔ بڑی پتے کی بات کہی کسی شاعر نے، درس اسلام ہے مخلوق کو شفقت کرنا، بے تکلف بنی آدم سے محبت کرنا۔ امام حسین نے فرمایا، ہم سب بہت جلد ایک ہی مقام پر جمع ہونے والے ہیں، مگر میرے لیے یہ امتحان کس قدر صبر آزما اور کٹھن ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ امام حسین کی شفقت آمیز باتیں سنی تو چاروں کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ انہوں نے انتہائی رفت سے دربار حسین مال کیا، یا امام، یہ آپ کا کرم ہے جو ہم غلاموں پر اس قدر آپ محبت فرما رہے ہیں، شفقت فرما رہے ہیں۔ ہمارے حق غلامی کو حق اخوت کا نام دینا آپ کی بندہ پروری ہے، ورنہ ہم تو اب بھی آپ کو امام اور خود کو غلام ہی سمجھتے ہیں۔ آپ ابن رسول ہیں، شہزادہ بطول ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ہمارے تاجدار ہیں۔ ہمارے لیے یہ فخر ہی کیا کم ہے کہ آپ کے عزم پر فدا ہونے کے بدلے میں قیامت کے دن آپ کے پرچم کا سایہ ہمیں نصیب ہوگا۔ یا امام، دشمن بار بار آواز دے رہے ہیں کہ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا امام حسین کی طرف سے۔ دشمن بار بار آواز دے رہے ہیں، لہذا ہمیں آپ اجازت دیجیے تاکہ ہم آپ پر نثار ہونے میں سبقت حاصل کر سکیں اور ان ظالموں کے مقابلے میں پہنچ جائیں۔ آپ نے سب کی طرف حضرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور الوداع کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ خداوندی عرض کیا، یا اللہ میرے بھائیوں کی جانوں کی نظر قبول فرما لے۔ شہر خدا کے شہر ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور زور ید اللہ ہی سے دشمنوں کے صفوں کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ حیدر کا ایک ایک شہر ببر یزید کی سینکڑوں لومڑیوں پر بھاری ہے۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا اور چوتھا میدان جنگ میں قوت حیدری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ دشمنوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ حضرت عباس ایک ایک بھائی کا جنگی کارنامہ دیکھتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ کہتے جا رہے ہیں۔ چاروں بھائی ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک کے بعد دوسرا لاکھ تعداد دشمنوں کو قتل کر کے زخمی کرنے کے بعد بارگاہ حیدر کرار میں پہنچ جاتے ہیں، مرتبہ شہادت پا کر جنت میں چلے جاتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سالی کام باد اندیشہ ہو فتن ہو شاہن شاہ
मुसीबत में इस तरह पुरखूं पड़े थे दश्ते मुसीबत में इस तरह सहने चमन में फूल बिखरते हैं जिस तरह सहने चमन में फूल बिखरते हैं जिस तरह। इन चारों के बाद बिरादरान मुस्लिम जनाब अब्दुल्ला बिन अकील, अब्दुर्रहमान बिन अकील और जाफर बिन अकील एक एक करके यूं ताज शुजात देते हैं कि यजीद के लश्करी शाखें बैठ की तरह कांपने लग जाते हैं। मुंह छुपाने लगे यजीदी फौज के सिपाही, भगदड़ मच गई फौज के अंदर। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई मुझे मुकाबले में आए। तलवारें चल रही हैं, तीरों की बारिश हो रही है, नेज़े तने हुए हैं, जमीन शौला पार होती जा रही है, सूरज तप रहा है तलवारों की झंकार में। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मुजाहिद अब से जिहाद अदा करते हुए इम्तिहान शकील में शरीक होता जा रहा है। जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं और इमाम हुसैन के सिपाही एक एक करके अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। अब एक और नया इम्तिहान आया इमाम अली मकाम के सामने। आपके बड़े भाई हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लफ्ज़ जिगर नूर नजर हजरत कासिम इजाजत तलब करने लगे। हजरत कासिम ने किया, सभी जा रहे हैं मैदान में, जाम शहादत पी रहे हैं, जन्नत में दाखिल हो रहे हैं, मुझे भी इजाजत मिल जाए, मैं भी अपनी जान आपके कदमों पर निछावर करूं। इमाम हुसैन के साथी एक एक करके जाम शहादत नोश करते चले गए। मैदान कारदार में शहदा इकराम की लाशों के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं। फातिमा का लाल अपने इम्तिहान का एक एक पर्चा निहायत कामयाबी और कामरानी के साथ हल करके हकीकी माबूद हकीकी के दरबार में पेश करता जा रहा है। जिस वक्त हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाजत मांगी, उस वक्त इमाम हुसैन के दिल पे क्या बयान करना मुश्किल है। हाँ, आपने समझाया कासिम, कासिम तू मेरे भाई हसन की निशानी हो, तुम मेरे भाई हसन की तस्वीर हो। मैं इन जालिमों के बीच में तीरों और तलवारों से छलनी होने के लिए कैसे इजाजत दे? समझा के ले जाकर खैमे में बिठाया है। मैदान में जाने की इजाजत नहीं मिली। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालिदा से कहने लगे, मुझे मैदान में जाने की इजाजत दिलवाई जाए। और फिर आपको वो वक्त याद आया, आपको अपने वालिद बुजुर्गवार की जिंदगी के आखिरी दिन और आखिरी लम्हात याद आए कि मेरे बाबा हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में मेरे पास बाजू पे एक ताबीज़ नुमा चीज बांधी थी और मुझे वसीयत फरमाई थी, गए बेटा कासिम, मेरे भाई हुसैन को जब तू मुसीबत में मुब्तला देखे तो तू इसको बाजू पर से खोल कर पढ़ना और जो कुछ मैंने इसमें लिख दिया है उस पर अमल करना। फौरन बाजू पर से उस ताबीज़ को खोला और देखा उस तहरीर को और मां से किया, मां अब इजाजत मिल जाएगी। वही तहरीर हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ले जाकर पेश की। हजरत कासिम, सरकार देख लीजिए, इसमें यही लिखा है, काए कासिम, मेरे भाई हुसैन को जब मुसीबतों में मुब्तला देखे तो तू सबसे पहले अपनी जान मेरे भाई हुसैन के कदमों पर निछावर करना। सरकार, इससे बड़ी और मुसीबत क्या होगा? मुसीबत चारों तरफ से घेरे खड़ी है, इजाजत दीजिए।
خط حضرات شبر کا لیے مادر قاسم، خط حضرات شبر کا لیے مادر قاسم، بیٹے کے لیے رن کی رضا مانگ رہی ہے، بیٹے کے لیے رن کی رضا مانگ رہی ہے، رن میں علی اکبر کو قضا مانگ رہی ہے، ماں لوٹ کے آنے کی دعا مانگ رہی ہے، رن میں علی اکبر کو قضا مانگ رہی ہے۔ جب میری زبان پر لفظ شبر آئے تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت حسن کا نام، اور جب میری زبان پر لفظ شبیر آئے تو سمجھ لینا چاہیے تم لوگوں کو کہ امام حسین کا نام۔ خط حضرات شبر کا لیے مادر قاسم، خط حضرات شبر کا لیے مادر قاسم، بیٹے کے لیے رن کی رضا مانگ رہی ہے، رن میں علی اکبر کو قضا مانگ رہی ہے، ماں لوٹ کے آنے کی دعا مانگ رہی ہے، رن میں علی اکبر کو قضا مانگ رہی ہے، اے فوج ستم گار بتا تجھ کو ہوا کیا، اے فوج ستم گار بتا تجھ کو ہوا کیا، معصوم کا ننھا سا گلا مانگ رہی ہے، معصوم کا ننھا سا گلا مانگ رہی ہے، شہ نے کہا زینب تیرا بھائی نہ بچے گا، شہ نے کہا زینب تیرا بھائی نہ بچے گا، شبیر کا خون کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر کا خون کرب و بلا مانگ، بادشاہوں کی فتوحات نہیں ہے اسلام، کربلا دیکھو تو سمجھو کہ محمد کا پیام، مکتب علم میں قرآن کا ورق ہے اسلام، مکتب علم میں
قرآن کا ورق ہے اسلام، عقل و دانش گلابوں کا طبق ہے اسلام، جبر شاہی سے تصادم کا سبق ہے اسلام، خون اولاد پیغمبر کی شبق ہے اسلام۔ اس شفق سار سے اسلام کا منظر دیکھو، تیر کے سامنے 6 ماہ کا اثر دیکھو۔ اس شفق سار سے اسلام کا منظر دیکھو، تیر کے سامنے 6 ماہ کا اثر دیکھو۔ اے فوج سکندر بتاؤ تجھ کو ہوا کیا؟ معصوم کا انداز گلا باندھ رہی ہے، شہ نے کہا زینب تیرا بھائی نہ بچے گا، شبیر کا خون کر کو بلا باندھ رہی ہے، خط حضرت شبر کے لیے مادر خاصم بیٹے کے لیے رن کی رضا مانگ رہی ہے۔ اسلام کی سپر بیٹیوں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے نکال نکال کر دین حق کے لیے قربان کر دیے۔ اللہ اکبر! بادشاہوں کی فتوحات نہیں ہے اسلام، کربلا دیکھو تو سمجھو کہ محمد کا بیان، والی شام کی بیعت سے انکار ایمان، اپنے مفہوم میں ہے فطرت آزاد کا نام، کربلا آہ نہیں ہے کسی فریادی کی، ہر بشر کے لیے بنیاد ہے آزادی کی۔ کربلا فطرت بیدار کی تنسیخ بھی ہے، دین اسلام کی منہ بول کی تاریخ بھی ہے، ایسی تاریخ کہ ہے قوت تحریک حیات، ایسی تاریخ کہ تہذیب کو ملتا ہے ثواب، ایسی تاریخ کہ مہر وفا کی سوغات، ایسی تاریخ کہ پیار کے دامن میں فراغت۔ اس شفق سار سے اسلام کا منظر دیکھو، تیر کے سامنے 6 ماہ کا اثر دیکھو، خط حضرت شبر کے لیے مادر قاسم بیٹے کے لیے رن کی رضا مانگ رہی ہے، سینے سے لگایا قاسم کو، اپنی چھاتی سے لگایا امام حسین، پیشانی کو چوما، فرمایا میرے بھائی حسن کی تصویر ہے تو، میرے بھائی حسن کی نشانی ہے تو، اب تو تحریر لے آیا، میرے بھائی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر، آپ نے اس تحریر کو بھی چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا اور فرمایا ہے حسن جاؤ، اے قاسم، اے میرے بھائی حسن کے نشانی، قاسم میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حسن کے لفظ جگر نور نظر پیارے بیٹے قاسم کو اجازت دے رہے ہیں، اس وقت ان کی دل پہ کیا گزر رہی تھی؟ اللہ اکبر! اجازت ملتے ہی گھوڑے پر جلوہ فروز ہوئے حضرت قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے، تلوار گھماتے ہوئے، ظالموں کی صفوں کو چیرتے ہوئے، شامیوں کو اور کوفیوں کو مارتے ہوئے فوج کے پار نکلے۔ آپ کا گھوڑا فوج کی کبھی اس پار جاتا تھا، کبھی اس پار جاتا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آپ کے مقابلے میں آنے کی۔ آپ نے بآواز بلند فرمایا، اے ابن صاحب سن لے، تیری فوج میں جو سب سے بڑا بہادر ہو اس کو میرے مقابلے میں بھیج۔ تو بے حیا نے کہا، میری فوج میں ایک بہت بڑا پہلوان ہے، اس کا نام ارزق ہے، شامی ہے، بڑا طاقتور ہے، اس کی بہادری کی چرچے بہت دور دور ہیں، اس کو تیرے مقابلے میں بھیجتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھیج دو۔ ابن سعد نے اس پہلوان کو اشارہ کیا، جاؤ قاسم کے مقابلے میں جاؤ۔ ارزق نے کہا، یہ میری توہین ہے، اس
بچے کے مقابلے میں کیسے جاؤں؟ میں بہت بڑا بہادر ہوں، مجھے اس کے مقابلے میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ابن سعد نے کہا تو ہوش کی دوا کر بے وقوف، تجھے اپنی بہادری پر شکتی اور طاقت پر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے پتا نہیں ہے یہ قاسم ہے، یہ حضرت حسن کا لخت جگر ہے، اس کی رگوں میں خون ہاشمی ہے، تیرے ٹکڑے کر ڈالے گا، تو اس کے مقابلے میں جا کے دیکھ۔ اسی لیے تو میں نے تیرا چناؤ کیا ہے، تیرا انتخاب کیا ہے، اور للکارا ہے قاسم نے مجھے اور کہا ہے کہ تمہارے لشکر میں جو سب سے زیادہ طاقتور ہو اس کو میرے مقابلے میں بھیجو، میرے لشکر میں تم سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے تو ہی جائے میرے مقابلے میں۔ وہی بات کہی اس وقت پہلوان نے جو پہلے کہی تھی، کہا میں نہیں جاؤں اس کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، اسی لشکر میں میرے 4 بیٹے ہیں، پہلے ان کو بھیجوں گا اس کے مقابلے میں۔ ابن سعد نے ان کو بھیج، اپنے بیٹوں کو حکم دیا ارزق پہلوان نے، اور وہ آئے حضرت قاسم کے مقابلے میں۔ پہلا بیٹا آیا اس کو آپ نے ایک ہی بار میں جہنم میں پہنچا دیا، پھر دوسرا آیا تندناتا ہوا، گالیاں بولتا ہوا، ہاتھ پر پچھاڑتا ہوا، آپ نے اس کو بھی ایک ہی بار میں جو ہے جہنم میں پہنچایا۔ تیسرا آیا چلاتا ہوا، شور مچاتا ہوا، تلوار کا وار کرتا ہوا، حضرت قاسم نے اس کے وار کو اپنے ڈھال پہ روکا اور اسی کی تلوار چھین لی، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لایا تھا، مرتبہ زہر کی پان لگا کر لایا۔ تیسرے بیٹے کو بھی جہنم میں پہنچایا۔ چوتھا آیا میں اپنے 3 بھائیوں کو بدلہ لوں گا، آپ نے فرمایا بدلہ لے لے۔ یہ اس نے بھی وار کو وار کیے، حضرت قاسم نے جم کر مقابلہ کیا اس بدبخت کا، اس کو بھی جہنم میں پہنچایا۔ اب ارزق پہلوان گھبرا گیا، پورا لشکر بھی حیرت زدہ ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ارزق پہلوان نے کہا میں اپنے 4 بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ بڑا چوڑا بدن کا گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا زبان سنبھال کر بول، بد کلامی کرنا ہمارا کام نہیں، تم جس طرح سے بد کلامی کرتے ہوئے آ رہے ہو بدبختو، ہمارا یہ شیوا نہیں، تم اپنا کمال دکھاؤ، جوہر دکھاؤ، کرو مجھ پر وار، میں مقابلہ کروں گا، وار کو روکوں گا۔ وار کرنے لگا، چلانے لگا، کئی طرح کے نعرے لگانے لگا، کئی طرح کی بولنے لگا۔ حضرت قاسم نے فرمایا نادان، تو کہتا میں بڑا بہادر ہوں، گھوڑے پر چڑھا ہوا چلا رہا، تیرے یہ جو زین کا تنگ ہے، یہ جو پٹا ہے یہ کھلا ہوا ہے، تو ابھی زین سے نیچے گر جائے گا، تو خود ہی تیرے گھوڑے سے نیچے گر جائے گا، پہلے اپنے زین کے پٹے کو کس لے۔ تو اس نے نیچے کی طرف دیکھا، جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھا اور آپ نے اس پر وار کر کے 2 ٹکڑے مار کر عرض کے شامی کو یہ قاسم نے کہا ہے جہنم کے لیے اور بھی تیار کے بس۔ اب یزیدی فوج سکتے مارے کہ ایک ایک کر کے تو ہم گئے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہم سب کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ اب تو ایک ساتھ چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا جائے، تیروں کی بوچھار کی جائے۔ تیروں کی بوچھار کرنے لگے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار پیاس کی شدت پریشان کر رہی ہے، ایک پیالہ پانی پلا دیجیے مجھے یا امام حسین، میں اکیلا اس پوری فوج کو کافی ہوں۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے قاسم اب دنیا کے پانی کی طلب چھوڑو، نانا جان حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مرتبہ شہادت پا کر جنت میں سدھارو۔ واپس آپ نے اپنے گھوڑے کو خیمے کی طرف سے میدان کی طرف روانہ کیا اور آگے مقابلے میں ظالموں، پھر کوفیوں کو، شامیوں کو، یزیدیوں کو کاٹنا شروع کیا۔ بے حیا لوگوں نے آپ پر تیروں کی بوچھاڑ کرنی شروع کی، زخموں سے چور چور ہوئے، خون بہہ نکلا بدن سے۔ آپ نے اپنے امام علی مقام کو آواز دی،
آپ زمین سے زمین پر گرے، آواز دی حضور میری خبر گیری کیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت قاسم کے قریب پہنچے، اس وقت تک ان کی روح بدن سے پرواز کر چکی۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے حضرت قاسم کی لاش کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا اور خیمے کے پاس لے آئے۔ فرشتے مبتلائے آزمائشوں کو چیخ اٹھے، یہ انسان ہے جو دیتا جا رہا ہے امتحان تک۔ اللہ والوں نے اپنے جان عزیز کی قربانیاں اس طرح سے دی ہیں کے لیے۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ حسین میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ سبق صبرو رضا دے گئے ہیں کربلا والے، مصیبت میں ہمیشہ مسکراتے ہیں خدا والے۔ سبق صبرو رضا دے گئے ہیں کربلا والے، مصیبت میں ہمیشہ مسکراتے ہیں۔ فدا ہونے کو قاسم رن میں دولہا بن کے جا پہنچے، سکینہ کے لیے عباس سخا بن کے جا پہنچے۔ انہیں کیا روک سکتے تھے بلا جو رو جفا والے، انہیں کیا روک سکتے تھے بلا جو رو جفا والے۔ سبق صبرو قتل کی شب جو محب عبادت رہے، ان تہجد گزاروں پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، چشم زہرا کے تاروں پہ لاکھوں سلام۔ ایمان سے ایمان نے پایا فرو، ایسے ایمان داروں پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، چشم زہرا کے تاروں پہ لاکھوں سلام۔ بے کا سعادت تغیرے جہاں، بے بسوں کے سہاروں پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، چشم زہرا کے تاروں پہ عشق تیرے صدق جلنے سے چھٹے سستے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا
عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، مسئلہ میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، واللہ رضا واللہ، صرف ان کے رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ آ گیا مائک والا بھائی۔ Yeah? No,